global network. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्सार आलम। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले 3 खबरें आज आपसे शेयर करना चाहते हैं। एक तो ये है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 ड्रोन हमले हुए हैं जिसमें 7 दहशतगर्द हलाक हुए हैं और ये ड्रोन हमले अमेरिका की तरफ से किए गए हैं और पंजाबी तालिबान के कारी इमरान ग्रुप के मरकज़ को निशाना बनाया गया है। दूसरी खबर यह है कि अब्दुल अजीज़ जो लाल मस्जिद के खतीब हैं, उनके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किए हैं सिविल जज इस्लामाबाद ने, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी और ये उसी सिलसिले में है जो उन्होंने तालिबान की मजम्मत करने से इनकार किया था और उसके बाद उन्होंने धमकियां दी सिविल सोसाइटी के अरकान को और अल्ताफ़ हुसैन को भी। लेकिन ये केस जो है ये सिविल सोसाइटी वाला है जिसमें उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, गिरफ्तार नहीं हुए। तीसरी खबर यह है कि मिनहाजुल कुरान की एक ताहियात खातून रुकन ने धरने और इनकलाब मार्च की असलियत का भांडा फोड़ दिया। उन्होंने लाहौर में सिविल जज की अदालत में एक पटिशन फाइल किया, मुकदमा किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको 3500 रुपये एक दिन के मुआवजे पे लाया गया था, उनको भी और बहुत सारी और ख़वातीन को भी, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला। ये इसलिए आपको याद करवाइए आखिरी खबर कि हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं और जो आज जिन हालात में से हम गुजर रहे हैं इसमें ज़ाहिर है उन 4-5 महीनों का भी बहुत अमल दखल है जिसमें पाकिस्तान के तमाम मीडिया की और पाकिस्तान की हुकूमतों की तवज्जो असल मसाइल की बजाय इन धरनों पे थी जिसमें लोग मुआवजे पर लाए गए थे और वो लोग अब अदालतों में जा रहे हैं कि उनको मुआवजा पे नहीं किया गया। और हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू वो नेशनल एक्शन प्लान है जिसकी मंजूरी हुई है परसों रात। एक तारीखी जो सेशन हुआ है, पाकिस्तान की तमाम सियासी और फौजी क़यादत इकट्ठी बैठी और उन्होंने उसमें एक नेशनल एक्शन प्लान मंजूर किया जिसकी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने अपनी कौम के खिताब में जिसका पूरा लेआउट दिया और उस पर अब असल ज़िम्मेदारी ये है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की और उनकी टीम की कि उस पर अमल दरामद कैसे करते हैं। उनको मैंडेट मिल गया, दोबारा मिल गया मैंडेट पूरी कौम की तरफ से, तमाम सियासी जमातों की तरफ से। सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक ही जगह बैठ के पहली दफ़ा शायद बहुत सारे दहाइयों में ये मौका आया है कि वो एक पेज पर आए हैं इख्तलाफात के बावजूद। इस पर आज हम बात करेंगे कि अमल दरामद कैसे होगा। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर अफरा सियाब खटक साहब ने, रहनुमा है अवामी नेशनल पार्टी के और उस मीटिंग में मौजूद थे। उनके साथ तशरीफ़ रखते सेनेटर सईद गनी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उनके साथ है तारिक अजीम साहब जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और पेशावर से में ज्वाइन किया शौकत यूसुफजई साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। सेनेटर अफरा सियाब साहब, पहले आपसे बात का आगाज़ करना चाहता हूँ, आप मीटिंग में भी थे, कुछ तो लोगों के जहन में सवालात हैं कि मीटिंग में माहौल कैसा था, क्योंकि सियासी और फौजी की आदत पहली दफ़ा इस तरह बैठ के इतने लंबे अरसे तक एक मसले को हर तरीके से डिस्कस कर रही थी। तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन से ये बताएं कि क्या आपको जो वहाँ से उठे हैं जब आप, तो क्या आप मुतमईन दिल के साथ उठे हैं या अभी भी आपके दिल और जहन पे सवालात थे? अफसार भाई, ये जो इकट्ठ था इस्लामाबाद में, ये उन नन्हे मासूम फरिश्तों जैसे हमारे बच्चे, फूल जैसे बच्चे जिनका खून हुआ बेदर्दी से पेशावर में, ये उसका माजरा था कि जिस तरह से लोग इकट्ठे हुए खुले दिल के साथ। और ये ज़रा देखें कि ये हम उस मुल्क में हैं जहाँ काफ़ी लंबे अरसे तक हम डिनाइल में रहे हैं, हम तरदीद की हालत में रहे हैं कि यहाँ कोई दहशतगर्दी नहीं है। फिर उसके बाद हमने जब मानी भी तो हमने कहा कि ये अच्छी, इसमें से अच्छे दहशतगर्द ये हैं और बुरे दहशतगर्द ये हैं। एक कन्फ्यूजन जो लंबे अरसे तक चलता रहा जिससे हमारे इदारे मफलूज हो गए, हमारी रियासती इदारों के बारे में भी गलतफहमियाँ पैदा हुई और बड़ा मुल्क के लिए खतरा, संगीन खतरा पैदा हुआ। पेशावर के ट्रेजिडी ने झंझोड़ा है कौम को और इसके नतीजे में ये इकट्ठ हुआ था। तो वहाँ पे बड़ी फ्रैंकली बातें हुई, बड़ी तफसील से बातें हुई, बड़ी खुलकर बातें हुई, किसी ने लगे लिपटी नहीं रखी, कोई सफारती बातें नहीं, हर तरफ से जी, सब तरफ से मुख्तलिफ ख्यालात हैं। कुछ लोग मिलिट्री कोर्ट चाहते हैं, कुछ लोग अफगान पॉलिसी में तब्दीली चाहते हैं, कुछ लोग अफगान पॉलिसी में तब्दीली नहीं चाहते, कुछ मिलिट्री कोर्ट्स नहीं चाहते, सब जी सब ऐसे। तब मैं अर्ज करूँ ना, देखें ना, हमारी जैसी पार्टी ANP को ले लें, हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पहले दिन से शरीक रहे हैं। हमने स्वात में जो कार्रवाई थी उसको पॉलिटिकल ओनरशिप थी जिसकी हमें कीमत अदा करनी पड़ी, लेकिन हमारी पार्टी डटी रही अपनी जगह। लेकिन हमारी पार्टी का प्रॉब्लम ये था कि हम तो फौजी अदालतों के हमेशा मुखालिफ रहे हैं, ठीक, और ये कड़वी गोली जो हमें निगलनी पड़ी ये रियासत की खातिर और इस दलील के आगे कि अदालती इस्लाहात में तो टाइम लगेगा, ये जो हमारे पास टाइम नहीं है, फौरी तौर पर एक्शन कैसे होगा।
تو میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلیاں اس لحاظ سے دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک پوری اسٹریٹجی حکمت عملی بنی جو پہلے کبھی نہیں بنی تھی. ٹھیک. ایک جامع حکمت عملی, مختلف پہلو ہیں اس کے. پھر افغانستان کے ساتھ بھی پچھلے کچھ وقت میں ایسے قربت آئی ہے حکومتوں میں, ان کی جو دفاعی اسٹیبلشمنٹس ہیں دونوں طرف سے, سیکیورٹی کے ادارے ہیں, ان کے درمیان کوآرڈینیشن بڑا ہے, جس سے امید بن گئی ہے کہ کیونکہ پاکستان افغانستان جب تک مل کر کام نہیں کریں گے یہ دہشت گردی کو شکست نہیں دی جا سکتی, جب تک یہ دونوں حکومتیں اور ریاستیں دیانتداری کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ نہیں کرتی. تو ایسی نظر آ رہا ہے کہ ہم درست سمت میں بڑھ رہے ہیں, لیکن جیسے آپ نے کہا بہت اپنی ٹیکا کہ حکومت کی بڑی ذمہ داری ہے. عمل درآمد پاکستان میں ہم فیصلے کر لیتے ہیں, عمل درآمد میں اس پہ آتا ہوں, لیکن جب آپ لوگ اٹھے وہاں سے تو ذہنوں پہ جو آپ کے سوالات, خاص طور پہ آپ کا میں ذکر اس لیے کروں کہ آپ کا تعلق انسانی حقوق کے ایک جو ہمارے یہاں جد و جہد ہے اس کے ساتھ بھی ہے, پھر آپ کی جماعت کا ایک واضح موقف ہے گڈ اور بیڈ طالبان کے حوالے سے, قربانیاں بہت ہیں آپ کی جماعت کی, تو سوالات آپ کے ذہن پہ جو تھے وہ ایڈریس ہوئے تھے؟ جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک ہمارے قبائلی علاقے کے دوست تھے وہ میٹنگ میں, تو اس نے بعد میں کہا کہ بہت عرصے کے بعد میں چین کی نیند سویا ہوں اس میٹنگ کے بعد. کچھ یہ باتیں میں نے سنی ہیں جو ماحول میں نے دیکھا ہے. واقعی اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ساری پارٹیوں نے پارٹی پوزیشن سے بالاتر ہو کے بات کی, لیکن ہم لمبے عرصے تک بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ ہماری جنگ نہیں ہے, لیکن ہم نے اس کے ساتھ دلیل دی. ہم نے کہا کہ سوات میں جو جھنڈا اتارا گیا تھا وہ تو پاکستان کا جھنڈا تھا, کسی اور ملک کا, اور دوبارہ جب لگایا گیا طالبان کی شکست کے بعد وہ بھی پاکستان کا جھنڈا تھا, کسی اور ملک کا جھنڈا نہیں تھا, لیکن لوگ تیار نہیں تھے. پھر اگر کہتے کہ ہاں مسئلہ ہے تو پھر کہتے اچھے برے. تو یہ دونوں باتوں سے ہم نکل آئے, دیکھیں کہ یعنی یہ ہماری جنگ ہے, سب نے کہا, اور سب نے کہا کہ اچھے برے کی تمیز نہیں ہے, دہشت گرد سارے دہشت گرد ہیں. ٹھیک. سعید غنی صاحب, عمل درآمد کیسے ہوگا اس پہ؟ کیا کیا آپ کے خیال میں سٹیپس ہونے چاہیے جو حکومت کو کل سے لینے شروع کرنے چاہیے؟ دیکھیں, جو چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے ہیں, اور بدقسمتی سے حکومت کا جو ایٹیٹیوڈ پچھلے 1.5-2 سال میں رہا ہے جب سے حکمراں ہیں, وہ ہمیں کوئی اتنی اچھے امکانات نہیں دکھاتا کہ یہ فوری طور پہ اس پر ایکشن کر جائیں گے. لیکن ایک چینج یہ ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں ساتھ ان کے ہیں, اور یہ بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے اگر یہ اپنے پورے سسٹم کو ایکٹیویٹ کر سکیں. لیکن جو خرابی نظر آئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کا نقصان اب سب کو ہوگا, کہ ان کی کابینہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتی ایکٹیو ہوتی ہوئی. وزیر اعظم صاحب خود جتنا ان کو زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے اس موقع پر وہ نظر نہیں آتے ہمیں. ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ابھی بھی نہیں. دیکھیں, یہ جتنی چیزیں طے کی گئی ہیں وہ اپنی جگہ, اس پر جتنے اقدامات اٹھائیں گے اپنی جگہ, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب تک آپ اس ملک میں ایسا ماحول نہ پیدا کر دیں کہ جس سے ہر آدمی دہشت گردی کے خلاف بات کر رہا ہو, دہشت گردوں کو برا کہہ رہا ہو, اس کو یہ احساس ہو رہا ہو کہ اس دہشت گردی کی جنگ میں میرا کوئی نہ کوئی کردار ہے, ہر پوری قوم کو آپ جب تک اس کے اندر انوالو نہیں کریں گے تب تک یہ تبدیلی آئے گی نہیں. یہ اتنا صلاحیت کر گیا ہمارے معاشرے میں. نیریٹو کی آپ بات کر رہے ہیں نا, چینج کرنا چاہیے, اور اس کے لیے دیکھیں اگر وزیر اعظم صاحب فرنٹ لائن پہ ہوں گے, فرنٹ فٹ پہ ہوں گے, تھوڑے سے ایگریسو ہوں گے, کھل کے بات کریں گے. جب ابھی تو لگ رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے کہ وہ کر رہے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ 20 منٹ کی بات کافی نہیں ہوتی ہے. دیکھیں, اور باتیں کرنی چاہیے, صرف یہ نہیں کہ آپ نے 20 نکات پڑھ دی اور کافی ہو گیا. آپ کو ہر علاقے میں جانا چاہیے, جو شہید ہو گئے ان کے پاس جانا چاہیے, فوجی جوانوں کے جو فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں وہاں جانا چاہیے. مطلب اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے کہ نظر آئے کہ اس ملک کی حکومت جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف بہت ایکٹیو ہو گئی ہے. جب وزیر اعظم صاحب ایکٹیو ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ ان کی کابینہ ایکٹیو ہوگی, جب کابینہ ایکٹیو ہوگی تو ان کی پارٹی ایکٹیو ہوگی, پارلیمنٹ ایکٹیو ہوگی, اور اسی طرح ساری سیاسی جماعتوں کو ہونا چاہیے. میں آپ کو مثال سے اس طرح دے سکتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری جب دہشت گردوں کو للکارتے ہیں نا, جب ان کو بولتے ہیں ان کے اوپر, مجھے حوصلہ ملتا ہے, اس سے میں بولتا ہوں. پھر اگر وہ نہیں بولیں گے شاید میں بھی نہیں بول سکوں گا. ٹھیک. تو اسی طرح ساری یہ چیز نیچے تک جاتی ہے. تو وہ جو ایک موبلائزیشن ہونی چاہیے وہ مجھے ابھی نظر نہیں آ رہی, اور اگر وہ ہم نہیں کر سکے اور ہم نے صرف تکیہ کر دیا کہ پاک فوج کو ہم نے عدالتیں بھی بنا کے دے دی ہیں, ان کو آپریشن میں بھی ہم نے دے دیا, اور اتنے فنڈ درکار نے وہ بھی دے دیے, اور وہ اس سے نمٹ لیں گے, میرا نہیں خیال کہ وہ سے نمٹیں گے. طارق عظیم صاحب, کیا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو جیسے سعید غنی صاحب نے کہا کہ موبلائزیشن کا لیول وہ نہیں ہے, کیوں نہیں ہے وہ, یا ابھی دن کم ہوئے؟ دیکھیں وسار صاحب, میرا خیال ہے کہ شاید میرے بھائی کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ کتنے ایکٹیو ہیں پرائم منسٹر صاحب. ضروری نہیں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سارا دن آ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں تو اس کا پتہ چلے کہ جی بہت ایکٹیو ہیں, بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. آپ بتائیں ذرا قوم کو کہ کیا اب پشاور کے ثانیہ کی ذکر ہو رہا ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ود ان منٹس ڈیسیژن ہوا کہ ساری ان کی جو ہوں گی آج کی مصروفیات کینسل, امیجیٹلی فلائی کر کے جائیں گے وہاں پہ,
وہیں بیٹھیں گے, وہیں پہ APC کریں گے. اب اس سے زیادہ تیزی سے کام کیا کر سکتا ہے پرائم منسٹر؟ میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال ہے. میں وہیں تھا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اس دن. ملٹری سیکرٹری آئے, ملٹری سیکرٹری نے کہا جی کہ ابھی ہیلی کاپٹر آ گیا ہے, بیکاز ہیلی کاپٹر سے جا رہے تھے. تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ملٹری سیکرٹری کو کہا کہ تم کہنا کہ وہ روٹرز بند نہیں کریں گے, روٹرز ہیلی کاپٹر کو ٹرن آف نہیں کریں گے, اس وجہ سے کہ وہ بھی اتنی بھی ڈیلے نہیں چاہتے کہ دوبارہ جائیں اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھیں اور ہیلی کاپٹر دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑے, جس کے لیے ٹائم لگتا ہے. ہی واز سو کین کہ امیڈیٹلی جائیں وہاں پہ جا کے وہ کریں. اس کے بعد APC وہیں پہ APC کال کری. اس کے بعد آ کے پورے 7 دن, اور بہت بڑی بات تھی, میں سمجھتا ہوں کریڈٹ جاتا ہے سب سیاسی جماعتوں کو, کہ جب انہوں نے 7 دن کا کہا تو لوگوں نے کہا جی یہ 7 دن کمیٹیاں بہت بنتی دیکھی ہم نے. جب کسی چیز کو ڈیلے کرنا ہوتا ہے, پوسٹ پون کرنا ہوتا ہے, کمیٹی بنا دی جاتی. 7 days meant 7 days, and he insisted کہ جی 7 دن کے اندر اندر یہ کام ہوگا. سنڈے والے دن 11 گھنٹے میٹنگ چلتی رہی ٹیکنیکل کمیٹی کی, جس کو انہوں نے خود سپروائز کر کے منٹ بعد خبر لیتے رہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ابھی جو پرسوں ہوئی, جو ایک تاریخی میٹنگ ہوئی 24 تاریخ کو, تو صبح پہلے میٹنگ کری 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک ایک میٹنگ ہوئی. اس کے بعد 11 بجے سے لے کے رات کو 10 ساڑھے 10 بجے تک دوسری میٹنگ چلتی رہی, جس میں خٹر صاحب بھی موجود تھے. اب اس سے زیادہ کیا میرے سمجھ نہیں آتی. وہ بتا رہے ہیں کیا کہ جانا چاہیے ان کو زخمی آج انہوں نے میٹنگز کال کی, 2 میٹنگز آج ہوئی ہیں, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ جو کمیٹی ہے, سب سے بڑی پرابلم جو آ رہی ہے جس کے غالباً جس کو اشارہ کر رہے ہیں امپلیمنٹیشن کی طرف, کہ یہ تو ٹھیک ہے بنا دیے آپ نے, 20 نکات بنا دیے, پڑھ کے سنا بھی دیا آپ نے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہوگی. آج انہوں نے کمیٹی قائم کی ہے, اور جس کیبنٹ کی بات کر رہے ہیں اس میں جو کیبنٹ کے منسٹرز, جو ریلیونٹ منسٹر ہیں, وہ سارے اس کے ممبر ہوں گے. اچھا, جو عمل درآمد کی بات ہو رہی ہے, عمل درآمد ہوتا نظر آئے قوم کو, یہ بھی تو ضروری ہے جس کی بات سعید غنی صاحب کر رہے ہیں, وہ کیسے ہوگا؟ سر دیکھیں, یہ انسرجنسی ہے, اس کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, یا قوم کو میرا غلط پیغام نہیں جانا چاہیے کہ اوور نائٹ یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا, چونکہ 22 جماعتیں اکٹھی مل کے بیٹھی ہیں تو صبح سارا بالا. اٹ ول ٹیک ٹائم, اور اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو میں خود ہیڈ کروں گا اس کمیٹی. یہ ایک اچھا انہوں نے مثبت, اور آج انہوں نے کہا ہے کہ سارے صوبوں میں ساری جگہ خود وزٹ کریں گے, خود جا کے ملیں گے, وہاں کے جو عدالتی سسٹم ہے اس کو ان کے جو ڈسکس کریں گے وہاں پہ جا کے, تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن کو یقینی بنایا جا سکے. ٹھیک. شوکت یوسف زئی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بتائیے گا پشاور میں آپ تشریف رکھ رہے ہیں, آپ وہاں پہ کیا اس وقت لوگوں کے امپریشن ہے, جو یہاں پہ ایک تاریخی جس کا بھی ہم اجتماع کی بات کر رہے تھے, کٹ ہوا ہے وہاں پہ اور فیصلے ہوئے ہیں کچھ, اور ان فیصلوں پہ اب عمل درآمد بھی شروع ہو رہا ہے, کیا لوگوں کو کچھ امید بندی ہے, حوصلہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر صاحب دیکھیں, ہم تو افراد صاحب خٹک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی قربانیاں دی ہیں اس صوبے نے, اور 11-12 سال سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے یہاں پہ, اور بڑے بڑے واقعات دیکھے ہیں. اور بالکل جب یہ 7 روزہ کمیٹی کو 7 دن دیے گئے تو لوگوں میں تھوڑے سے شکوک و شبہات پیدا ہو کہ شاید ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ایک اچھا ریسپانس دیا سارے پولیٹیکل پارٹیز نے. اور میں کہتا ہوں کہ بحران تو آتے ہیں, ہر قوم پہ آتے ہیں, ہر ملک پہ آتے ہیں. یہ لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے کہ ان کو اپرچونٹی میں چینج کر کے اس کو اپنے لیے ماحول ٹھیک کر لے. اب یہ پوری قوم کی نظریں ہیں, پشاور کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہے, اور میں کیونکہ میرے حلقے میں 19 جنازے اٹھائے گئے ہیں صرف میرے PK2 جو سٹی ایریا ہے. اچھا. اب اس طرح اگر پورے پشاور کی بات کریں تو ہر جگہ کوئی ایسی گلی میں نہیں دیکھے جو خالی رہی ہے, اور ہر جگہ ہم جاتے رہے, بلکہ بہت سارے جنازے ہم سے رہ گئے کیونکہ ایٹ اے ٹائم پہ جنازے ہوتے تھے. تو یہ ایک ایسا ثانیہ دیکھا گیا ہے کہ تاریخ میں میرے خیال سے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اپرچونٹی میں چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ لیڈرشپ کا امتحان ہے, لوگوں کی نظریں ہیں کہ یہ لیڈرشپ جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے, جو اپنے آپ کو سیاسی بھی کہہ رہی ہے, جمہوری بھی کہہ رہی ہے, یہ کہاں تک ہمیں اس بحرانوں سے نکال سکتی ہے. تو یہ ایک امتحان ہے, بہت سخت وقت ہے. اچھا, یہ خدا نخواستہ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر بہت برا ہوگا. میں کہتا ہوں پھر مایوسی کی انتہا ہوگی. آپ نے کہا کہ امتحان ہے, ابھی بھی پہلا سٹیپ تو ہوا ہے, جو امتحان جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ عمل درآمد ہے. تو کیسے عمل درآمد اس پہ ہونا چاہیے جو ایک سول اور ملٹری قیادت متفق ہوئی ہے کچھ چیزوں پہ؟ دیکھیں, ول چاہیے, لیڈرشپ کی ول ہونی چاہیے. اب یہ ایک ایشو تھا پرائم منسٹر کے لیے, پرابلمز تھی کہ جی یہ کوئی کہتا ہے یس, کوئی کہتا ہے نو, کوئی کہتا ہے گڈ, کوئی کہتا ہے بیڈ. اب وہ ایشو تو ختم ہو گیا. افضل صاحب خٹک صاحب نے آپ کو پوری ڈیٹیل بتایا تھی. اب اس کے بعد اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر تو آپ پولیٹیکل پارٹیز کو آپ دوش نہیں دے سکتے ہیں. پھر تو وہی جو لیڈرشپ, جو امپلیمنٹیشن ادارہ ہے, جو اس وقت حکومت ہے, وہ پھر ریسپانسیبل ہو سکتی ہے, اور ڈیفینیٹلی ہوگی.
تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت اگر قوم کو مایوس نہ کیا جائے تو سب سے بہتر بات یہ ہوگی ہم ایک دوسرے پہ بڑے سکور کرتے رہے, ہم بڑے الزام تراشی کرتے رہے ایک دوسرے پہ, لیکن ابھی ہم میں تو ہمت نہیں ہے کہ ہم مزید الزام تراشی کریں. جب تک کہ ہم یہ انصاف کے کٹہرے میں آپ لوگوں کو نہیں لا کے کھڑا کریں گے تو ان کا کیا ہوگا جن کا خون بہا ہے, جو بیچارے جن کے ایک بچہ تھا. میرے حلقے میں 3 بھائی ہیں اور ان کے صرف ایک بھائی کا ایک بچہ تھا, ایک بیٹا تھا بس, اور تینوں کی عمریں میرے خیال سے 50 سے اباؤ ہے. اب کیا اس میں کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے بڑی قربانیاں دے دی ہیں, لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. نتیجہ ٹھیک نہیں نکلا افسر عالم صاحب تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت بڑی مایوسی آ جائے گی. اور یہ میں کہوں گا افسر صاحب خٹک صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی وہاں شرکت کرتے ہیں, ہماری لیڈرشپ بھی شرکت کرتی ہے. میرے خیال سے اب ہمیں جو ہے نا ڈیسیجن لینا پڑیں گے تاکہ رائٹ ڈائریکشن پہ ہم چل سکیں. اگر ہم وہاں پہ جا کے بھی اسکورنگ کرتے رہے تو میرے خیال سے یہ جو صوبہ ہے نا خیبر پختونخوا, یہ فرنٹ لائن صوبہ ہے, یہ پورے پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے. ہمارے سارے پورس بارڈر ہیں, ہم سارے, ہمارا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر فاٹا میں کوئی کام ہوتا ہے تو اس کا اثرات ہم پہ پڑتے ہیں. اگر افغانستان کے مہاجرین آتے ہیں تو اس کے اثرات ہم پہ پڑتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ اگر ہم خیبر پختونخوا کی سیکورٹی کو مضبوط نہ کریں تو پاکستان کی سیکورٹی مضبوط نہیں کر سکیں گے. پھر ہم یہ سب کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور یہ جو مجھے ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ ہمیں وہ وسائل نہیں دیے گئے جو ہم کہیں گے کہ جی پوری پاکستان کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری پولیس کے ساتھ وہ وسائل نہیں ہے. اب یہ ہمیں سوچنا ہوگا, میرے خیال سے ڈیسیجن لینا ہوگا پاکستان کے لیے. یہ نہیں کہ یہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے, پورے پاکستان کا سوچنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پر بات کریں گے کہ وہ کون سے فیصلے ہیں جو وفاقی حکومت کو اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو کرنے پڑیں گے تاکہ یہ جو کنسنسس ان کو ملا, ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے, اس کو احسن طریقے سے سر انجام دیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. افراد صاحب خٹک صاحب جی بتائیے گا کہ جو بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کون سے فیصلے ایسے ہیں جو حکومت کو کرنے چاہیے جس پہ لگے کہ جو طے ہوا ہے اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. جی دیکھیں, پچھلے عرصے میں جیسی ہماری حالت ہو گئی تھی, آپ نے دیکھا کہ پاکستان ایک سافٹ سٹیٹ بن گیا تھا, یعنی ایک نیوکلیئر پاور, 18-20 کروڑ کی آبادی, اور عالم یہ ہو گیا تھا کہ یہاں پہ مثلا اسامہ بن لادن رہ رہا تھا, ہمیں پتہ نہیں تھا. امریکہ آئے, انہوں نے مار ڈالا, ہمیں پتہ نہیں تھا, اور لوگ مختلف آتے رہے جاتے رہے. تو یہ ایسی حالت تھی کہ قابل قبول نہیں ہے کسی بھی اسٹیٹ کے لیے, اور پھر ایسی بڑی ذمہ دار قوت کے لیے تو یہ بہت خراب صورتحال تھی. اس سے نکلنے کے لیے بھی جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف فوجی ایکشن نہیں ہے, یہ ایک ذہنیت کے ساتھ جنگ ہے, مائنڈ سیٹ کے ساتھ جنگ ہے. اس انتہا پسند مائنڈ سیٹ کو شکست دیے بغیر دہشت گردی کو شکست نہیں دی جا سکتی. اس کے لیے ریاست کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ طاقتور ہے, اور یہ جو لوگ کاؤنٹر نیریٹو یعنی دہشت گردی کے خلاف نیریٹو جو لوگ لا رہے ہیں ان کو پروٹیکشن دے سکتی ہے. یہ بہت اہم بات ہوگی, خصوصاً ایسے دینی عالم جو اسلام کی صحیح تشریح کرتے ہیں اور جو اسلام جیسے ہے اسی طرح اس کو پیش کرتے ہیں, اور دہشت گردی کو خارج کرتے اسلام سے ان کو یا اس طرح کے اور لوگوں کو. اسی طرح سے پھر یہ جو پیسے ہیں, فنڈنگس ہیں, مثلا ناکرا کہا گیا کہ اس لیے کھڑی نہیں ہو سکی کہ اس دفعہ فنڈ نہیں ملے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو ترقیاتی کام بھی ضروری ہیں, لیکن یہ زیادہ ضروری ہے اس کو وسائل ریاست مہیا کرے, جو سیکیورٹی کے اداروں کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں تاکہ یہ سلسلہ آگے بڑھ سکے. پھر اسی طرح سے اور چیزیں, مثلا سمز ہیں, ٹیلی فون کے سمز ہیں, بھائی جو غیر قانونی سم ہے وہ بند کر دیں. یہ کوئی لائف سیونگ ڈرگ تو نہیں ہے کہ کوئی وفات پا جائے گا, وہ اب بند کر دیں, وہ جا کے قانونی طریقے سے دوبارہ حاصل کر لے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا کہ اگر آئندہ ہوا تب کریں گے اور پھر نہیں کرتے ہم, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اسی طرح سے میڈیا کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہونا چاہیے, خصوصاً صحافیوں کی یونینز کے ساتھ, کہ دیکھیں ریٹنگز کے چکر میں آپ گلوریفیکیشن جو ہے ٹیررسٹوں کی وہ تو نہ کریں. یہ تو بالکل ایسی کارروائی ہے جو اپنے عوام کے خلاف ہے. سید غنی صاحب, جو میڈیا کی بات آئی ہے اور اس میں ایک جو نیا مسئلہ یہاں پہ اسلام آباد میں عبدالعزیز صاحب نے شروع کیا ہوا ہے, دیکھیں مولوی فضل اللہ بھی اسی طرح, اس کو بھی اگنور کیا ریاست نے, اور پھر آج وہ ہمارے 150 بچوں کو اس نے مارا, اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی, اور بھی بہت سارے گھناؤنے واقعات میں اس کا ہاتھ ہے. اب عبدالعزیز یہاں بیٹھا دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر اسے گرفتار کیا گیا تو خودکش حملے شروع ہو جائیں گے پورے ملک میں. پہلے وہ مذمت نہیں کی انہوں نے, اور اس کے خلاف احتجاج ہوا تو انہوں نے دھمکیاں دیں. آپ کے خیال میں ریاست کو اگنور کرنا چاہیے ایک انڈیویجول کو اور بڑے ایشو پہ نظر رکھنی چاہیے,
یا یہاں پہ ریاست کی ریٹ دیکھیں جو بات میں پہلے آپ سے کہہ رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس بن سکتا ہے گورنمنٹ کے لیے. ایک طرف مولانا عبدالعزیز ہیں جس کی شناخت کیا ہے ساری دنیا کو پتہ ہے، دوسری طرف وہ نہتے سول سوسائٹی کے کچھ لوگ ہیں جو مولانا عبدالعزیز کی سوچ کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا، ان کو دھمکیاں ملی، انہوں نے FIR کٹوا دی. اب حکومت نے یہ طے کرنا ہے کہ وہ کن کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، کن کو یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. اگر سول سوسائٹی کا یہ ایکشن کامیاب ہوتا ہے اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ریاست نے ان کو سپورٹ کیا اور ایک غلط آدمی جو دہشت گردی کو فروغ دے رہا تھا اس کے خلاف کارروائی کی ہے، تو آج اگر سول سوسائٹی کے 20 25 30 50 لوگ کھڑے ہیں اس ظلم کے خلاف، تو کل اگر کہیں یہ بات ہوگی تو آپ کے 1000 آدمی کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک. تو حکومت اس واقعے کو ایک ایسی مثال بنا سکتی ٹیسٹ کیس آپ کہہ رہے ہیں، ایک مثال بنا سکتی ہے جس کی بنا پر لوگوں کے ذہنوں سے خوف نکل سکتا ہے یا پھر لوگوں کے ذہنوں پہ خوف طاری ہو سکتا ہے. ٹھیک. میں جو بات وہ پہلے کر رہا تھا پھر طارق صاحب کہیں اور اس کو لے گئے. میں دیکھیں 2-3 مثالیں آپ کو دے دوں. محترمہ بے نظیر بھٹو کے قافلے پر اٹیک ہوا 18 اکتوبر 2007 کو کراچی میں، ہمارے 150 کے قریب ورکر شہید ہو گئے، بڑا خوف کا عالم تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اگلے دن 19 اکتوبر کو بغیر کسی کو بتائے 4-6 لوگوں کے ساتھ نکلی اور سیدھی ہاسپٹل چلی گئی جہاں زخمی پڑے ہوئے تھے. وہاں آپ زخمیوں کا جو ہمت اور حوصلہ تھا وہ دیکھنے والا تھا کہ وہ ان کے ذہنوں سے خوف اتر گیا وہ جو بم دھماکے کا تھا. وہ لیاری چلی گئی جو وہاں پہ لوگ شہید ہوئے تھے ان کی فیملی سے جا کے ملی. کسی فیملی نے یہ نہیں کہا کہ آپ تمہاری وجہ سے ہمارا بچہ مارا گیا، ان کے اندر اور حوصلہ اور ہمت آ گئی. SP اسلم چودھری اسلم شہید ہوتا ہے، تاثر تو یہ تھا کہ ان کے بچوں کے پاس جائیں گے، اس کی بیوی اور بچے رو رہے ہوں گے. اس کی بیوی کھڑے ہو کے میڈیا کے سامنے کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بھی پولیس میں بھرتی کراؤں گی اور دہشت گردوں سے لڑاؤں گی. ایک حوصلہ کیا پورا میسج لوگوں نے دیکھا. میاں افتخار ہے MP کے، ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کو مار دیا گیا، وہ چپ کر کے بیٹھ سکتے تھے، انہوں نے آ کر دہشت گردوں کے خلاف اعلان جنگ کیا. تو یہ ایسے کام تھے جن سے شاید مطلب فزیکلی پریکٹیکلی کوئی چیز نہیں سمبولک ہیں لیکن سمبولک تھے. لوگوں کے ذہنوں پر ان کے اثرات اتنے شدید تھے کہ اس نے بہت بڑی چینج وہ لے کر آ گئے. تو میں اس بات کر رہا ہوں کہ یہ اب جو واقعہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے مولانا عزیز والا، یہ حکومت کے اوپر ہے کہ اس کی کس قسم کی کیفیت لوگوں کے اوپر اس واقعے کی وجہ سے طاری کروانا چاہتے ہیں. وہ طارق عظیم صاحب کیسی کیفیت طاری کروانا چاہ رہے ہیں؟ فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید فساد نہیں پھیلانا چاہیے. تو یہ فساد نہ پھیلانے کی پالیسی ہے یا ریٹ آف دی اسٹیٹ ہے؟ جی ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش نہ کرنا تو میں سمجھتا بہت بڑی غلطی ہوتی کسی اسٹیٹ کے لیے بھی. اگر آپ الاؤ کرتے ہیں لوگوں کو کہ وہ چیلنج کریں اسٹیٹ کی، چیلنج تو انہوں نے کیا ہے جی اور اس میں خود کچھ بات پتہ نہیں بھیجیں گے ہم یہ کریں گے. یہی تو باتیں ہیں جن کی وجہ سے جس کو نوٹس لینا چاہیے اور لیا گیا ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے ناقابل ان کے ضمانت وارنٹ ایشو کر دیے گئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جب کیس ان کے بن جائے گا. دیکھیں ہم یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے ود ان لیگل فریم ورک رہ کے کرنا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی کوئی بندہ کوئی بھی کہ آپ کے ساتھ کوئی بات کرے اس کو اٹھا لیا جائے جسٹ ٹو گیو ایشورٹی ٹو سم پیپل. لیکن جو بھی ہے ان کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے، FIR بھی درج کر لی گئی ہے. ایک اور مولوی فضل اللہ ہم بننے دیں گے اس ملک میں یا نہیں؟ امید ہے نہیں. جو پہلا جس نے پہلے جو تھا آپ کو یاد ہے ملا ریڈیو، یہ سبق ہمارے لیے کافی ہے. ملا ریڈیو والا ریڈیو والا بائسیکل اور ریڈیو کے ہم نے الاؤ کر دیا اور اس کے بعد کہاں سے پھیلتے کے بعد کہاں چلی گئی. میرا خیال ہے بہت بڑا سبق ہم نے سیکھ لیا. انشاءاللہ امید ہے کہ دوبارہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی اس کو دوبارہ کرنے کی. شوکت یوسف زئی صاحب کیا کہیں گے؟ آخری ہمارا سیگمنٹ ہے پروگرام کا، کوئی فیصلے کون سے کرنے چاہیے حکومت کو اب؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ کہ جو سیاسی ماحول بنا ہے جو یکجہتی کا، اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ گورنمنٹ کے جو لیڈرشپ ہے ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں ایشوز پر. جو قومی ایشوز ہیں ہمیں پرائرٹی فکس کرنی ہوگی کہ ہمیں پہلے کیا کام کرنا ہے اس ملک کے اندر، ہمارے ایشوز کیا ہیں، ہماری پرائرٹی کیا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے کوئی موٹر وے بنائے، کوئی میٹرو بنائے، کوئی کیا کرے کوئی کیا کرے. ایک پرائرٹی اس وقت میرے خیال سے ہماری دہشت گردی ہے کہ اس سے کیسے نمٹا جائے، اس ملک کو امن کیسے دیا جائے. اگر اس پہ میرے خیال سے ساری چیزیں فوکس کی جائیں، سارے وسائل ریسورسز اس طرف ڈائیورٹ کیا جائے تو پھر بات بن سکتی ہے اور ہم اس ملک کو ایک اچھا پاکستان اور اچھی تبدیلی دے سکتے ہیں. لیکن اگر اس سے ہم سبق نہ سیکھ سکے اور تھوڑے وقت کے لیے ہم اس میں رہ کے لوگوں کو ہم صرف دکھاوے کے لیے ہم کر دیں کہ جی ہم تو بڑے غمزدہ رہے، لیکن اس کے بعد اپنی سیاستیں ہم کیا کریں، تو یہ میں کہتا ہوں کہ بہت خطرناک ہو جائے گا. یہ بہترین موقع ہے، اس میں ساری فورسز جو پولیٹیکل اور آرمی کے لیڈرشپ وہ سارے اس بات میں متفق ہیں. تو میرے خیال سے جو ہمارے اندر کمیاں ہیں کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، اس کو فوکس کیا جائے، اس کو پورا کیا جائے. چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے یہ نہ دیکھا جائے کہ وہاں پہ کس کی حکومت ہے، یہاں پہ کس کی حکومت ہے. وسائل دیے جائیں، پاکستان کو محفوظ بنایا جائے.
खैबर पुख्तनख्वा महफूज होगा तो पाकिस्तान महफूज होगा। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर होना इसमें 18वीं चाहिए। तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी तो बढ़ गई है ना। मैं वसाइल की बात कर रहा हूँ, वसाइल कहाँ से आएंगे? आप मुझे इस खैबर पुख्तनख्वा के जो वसाइल हैं वो बिजली के हैं, और बिजली के वसाइल 6 अरब पे कैप है। अगर इस डिटेल में हम जाएं तो वो 6 अरब भी पूरे नहीं मिल रहे हैं। ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इस चीजों से हमें निकलना होगा। हमारे पास अगर वसाइल हैं तो हमें फिक्स करना है प्रायोरिटी के मोटरवे फर्स्ट है, ठीक है, मेट्रो फर्स्ट है, या दहशतगर्दी का खात्मा फर्स्ट है। बिल्कुल बस ठीक। ये सिंपल सी बात है। ठीक है। अफरा साहब, खटक साहब, 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास तो इख्तियारात बहुत हैं, मोटरवे ज्यादा अहम है या दहशतगर्दी, इसका फैसला वफाक ने करना है, सूबों ने या मिलके? मिलके करना है, और मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी अहम है। हमें इसको हमारी कौमी बका का सवाल है, मुल्क की बका का सवाल है। इसमें मैं समझता हूँ कि कोई तरजीहात ठीक होनी चाहिए। और जो खैबर पख्तूनख्वा का ये कहना है कि उनको कैप न किया जाए, उनकी हाइडल पावर की जो आमदनी है, वो भी ठीक बात है, उसको भी हमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। और ये एक मुल्क है, इसमें अगर सूबे मजबूत होंगे मुल्क मजबूत होगा, मुल्क मजबूत होगा सूबे मजबूत होंगे। इसलिए इसमें कोई सियासी वो तफरीक नहीं रखनी चाहिए कि कौन सा सूबा है, कैसा सूबा है। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी बात हम कर रहे थे अब्दुल अजीज की, तो मौलवी फजलुल्लाह का जो मुला रेडियो था, उसका जो अंजाम हुआ वो हमारे सामने है। क्या अब हुकूमत को अपनी रेट नाफिज करनी चाहिए या इसको जाने देना चाहिए? नहीं, हुकूमत को अपनी रेट नाफिज करनी चाहिए, और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, नौजवान हैं या ख़वातीन हैं, उनके साथ देना चाहिए, क्योंकि वो कोई तशद्दुद नहीं कर रहे, वो कोई गैर कानूनी मुतालबा नहीं कर रहे, वो तो कानून के मुताबिक कार्रवाई चाहते हैं। यानी उनका कहना तो कानून की बालादस्ती, तो रियासत को दिखाना चाहिए कि इसके बाद जीरो टॉलरेंस है मिलिटेंसी के लिए, इंतहा पसंदी। सईद गनी साहब, आखिरी मिनट है, एक सवाल सिर्फ करना चाहता हूँ। मिलिट्री कोर्ट्स पे आपकी जमात के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, आप ये जो इस तरह हालात हैं इस वक्त, आप समझते हैं कि लिमिटेशंस के साथ मिलिट्री कोर्ट्स इफेक्टिव होंगी? देखिए, मैंने अभी आपसे ब्रेक में भी कहा कि मिलिट्री कोर्स पे हमारी पार्टी ने बहरहाल सपोर्ट तो कर दिया है, लेकिन मेरी ज़ाती ये ख्याल है कि ये फैसला अच्छा नहीं है। और जो तासुर एक बनाया जा रहा है कि सिर्फ शायद मिलिट्री कोर्स बनाने से दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, ये तासुर भी एक स्टेप ये नहीं, एक स्टेप है, लेकिन लोगों की तवक्कुआत शायद इससे ज्यादा बढ़ गई है कि शायद इसकी वजह से सब खत्म हो लेकिन जाएगा। असल तवक्कुआत और मसाइल कुछ और है, और उस पर लोगों जाना के चाहिए। ज़हन बदलने से। तारिक अजीम साहब, मिलिट्री मैं कोर्स के अफसर लिए आलम से एक आखिर में एक बात करना चाहता हूँ। ये देखें, मैंने जैसे कहा कि सूबे का अमन मजबूत हो तो वो उससे जुड़ा हुआ है एफसी है हमारी, ठीक, वो फाटा और हमारे जो बॉर्डर है उसके बीच में बहुत लाजमी है कि उसको तैनात किया जाए। इस वक्त एफसी जो है वो वहां पे एम्बेसियों की चौकीदारी कर रही है, तो बराए मेहरबानी एफसी जो है सूबे को वापस की जाए। बिल्कुल ठीक है। तारिक अजीम साहब, मुख्तसर। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि मिलिट्री कोर्ट्स वगैरह हों इसमें, लेकिन गैर मामूली हालात हैं इस वक्त, और इस वक्त जो इस हालात के मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस वकीलों को, अदलिया को एतमाद में लेंगे, उनको लेना चाहिए, उनको भी साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ मैं इतना बताता चलूं कि बैक चैनल पे बातचीत उनके साथ जारी है। ठीक, बहुत शुक्रिया मेहमानों का हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, इसके साथ ही के इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब पे बहुत भारी जिम्मेदारी है इस नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करवाने की। उम्मीद है कि जो चैलेंज और जो जिम्मेदारी उनके कंधों पे आई है वो उसको अच्छे तरीके से निभाएंगे। हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं, लेकिन उन्हें भी बहरहाल आगे बढ़ के अब इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़।